अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। कौमी सियासत में होने वाली एक अचानक मुलाकात ने चौंकने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि ये मुलाकात इंतहाई अहम होने के बावजूद भी इंतहाई लो प्रोफाइल में रही और इस मुलाकात के हवाले से किसी किस्म की हाइप या इसके ऊपर किसी तरह के तबसरा आराई से या तो गुरेज किया गया या इसको प्लान के मुताबिक चूंकि इस हद तक लो प्रोफाइल रखा गया था कि किसी ने इस खबर को अहमियत ही ना दी। चंद चैनल्स में चंद सेकंड की खबर और चंद अखबारात में सिंगल कालमी खबर तक ये जो मुलाकात है ये महदूद रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको अंडर प्ले किया गया, इसको लो प्रोफाइल रखा गया। लेकिन ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा अहमियत की ना सिर्फ हामिल है बल्कि मुस्लिम लीग नून को आने वाले इंतखाबात में इस मुलाकात के नतीजे में वो कामयाबी हासिल होने के इम्कानात है जो इससे पहले मेरा नहीं ख्याल के ओपन होने वाली मुलाकातों में वो कामयाबी मिल सकती थी। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये मुलाकात किन दो शख्सियात के दरमियान हुई। अब ये भी जानना चाहेंगे कि इस मुलाकात के असरात क्या होंगे और आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस मुलाकात को लो प्रोफाइल रखने का जो प्लान है वो आखिरकार किसने बनाया था। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, इन तमाम सवालात का जायजा लेंगे और इस मुलाकात के बहुत ही कलीदी इंपैक्ट्स का जायजा भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इसका ताल्लुक भी मुलाकात के जरिए ही है और इस मुलाकात के कुछ आफ्टर शॉक्स हैं जो अब सामने आना शुरू हुए हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इस मुलाकात के बाद इस मुलाकात में मौजूद एक शख्सियत ने इमरान खान के अहकामात को हवा में उड़ा के रख दिया, ठोकर पे रख दिया, माई फुट कह के धुतकार दिया, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। आपको मालूम है कि चंद रोज पहले एक मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर्स जनाब असद कैसर, जनाब अली मोहम्मद खान और जनाब बैरिस्टर सैफ की हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। इस मुलाकात को इत्तेदाल पसंद पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से बहुत ही ज्यादा अहमियत दी गई थी और इसको इस हद से ज्यादा माहौल के अंदर खुशगवार हवा का झोंका दिया गया था और इसको इस बात से भी ताबीर किया गया था कि आखिरकार इमरान खान साहब ने कॉन्फ्रंट्रेशन की पॉलिटिक्स से पीछे हटने का फैसला किया। यह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में मौजूद इत्तेदाल पसंद क़यादत ने इस बात का एतराफ कर लिया कि हमें अब मुज़ामती सियासत से पीछे हटकर तमाम पॉलिटिकल कुव्वतों के साथ एहतराम पर मबनी रिश्तों को इस्तवार करना होगा और उनको इज्जत देते हुए अपने लिए सियासत के रास्तों को हमवार करना होगा। इसी दौरान अडयाला जेल में इमरान खान साहब के वकील जनाब शेर अफजल मरवत की इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद वो एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट के अंदर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि इमरान खान के साथ जेल में होने वाली मुलाकात बहुत ज्यादा अच्छी थी। इमरान खान हाई स्पिरिट में थे। इमरान खान ने उनको एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने यानी बरतानिया जाने की इजाजत दे दी है और वो बरतानिया चले जाएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान ने अपनी पार्टी लीडरशिप को यह पैगाम दिया है कि उन्होंने किसी भी सूरत जियो समा चैनल्स के ऊपर नहीं आना और किसी भी टॉक शो के अंदर इन टीवी चैनल्स के ऊपर आकर उन्होंने अपनी आरा नहीं देनी। यानी उन्होंने बंद कर दिया जो तहरीके इंसाफ की लीडरशिप है कि उन्होंने चंद मखसूस चैनल्स के अलावा दीगर मीडिया चैनल्स के ऊपर नहीं जाना और वहां पर जाकर बल्कि इन चैनल्स का उन्होंने बाइकॉट करना है और उसके अंदर ARY भी शामिल है। अब ये सिचुएशन बड़ी ही अजीबोगरीब है कि जनाब इमरान खान ने माजी के अंदर भी ऐसा ऑल्दो वो कर चुके हैं कि जियो का बाइकआउट किया और जियो के अंदर उन्होंने अपने मेहमानों को भेजना बंद कर दिया। पार्टी का जो व्यू पॉइंट है वहां पर शेयर करना बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि इस ऐलान के बाद वो दो लोग जो इस मुलाकात में मौजूद थे जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, वो दो शख्सियात उन दो चैनल्स में जाते हैं, वहां पर जाकर अपने इंटरव्यूज रिकॉर्ड कराते हैं जिन पर जाने में इमरान खान ने पाबंदी लगाई हुई है कि जनाब आप लोगों ने इधर नहीं जाना। अली मोहम्मद खान साहब जियो के प्रोग्राम में जाते हैं और वहां पर जाकर इजहार ख्याल करते हैं, जबकि असद कैसर साहब ARY के टॉक शो में जाते हैं, ARY के साथ अपनी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कराते हैं और उसको नशर भी कराते हैं। इसका मतलब यह है कि इन दो शख्सियात ने बतौर खास इमरान खान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया, उसको किसी तरीके से अहम
اہمیت ہی نہیں دی، اگرچہ ان دونوں شخصیات نے ان دو ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اس بات کا اظہار تو کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود ہے، انہوں نے اس حقیقت کا بھی اعتراف کیا کہ عمران خان بھی ایک پولیٹیکل حقیقت ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی طور ایک ایسا کانفرنٹریشنل لہجہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی جس سے یہ تاثر ملے کہ جناب ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اپنی اوریجنل پالیسیز پر قائم ہے۔ حتیٰ کہ اسد کیسر صاحب نے نعیم اشرف بٹ صاحب جو ARY کے وہ جو ہیں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بہت زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر شکوے کا اظہار تو کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو یا ملاقات وہ صرف اظہار تعزیت کے لیے تھی، اور ان کو بطور خاص وہ جو نماز والی تصویر اور ویڈیو تھی اس کو سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پبلک کے اندر یہ تاثر جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی امامت کو تسلیم کر لیا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل ساکھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگ یہ سوال یقینی طور پر اٹھائیں گے کہ پہن اے تسی 10 سال کی کھٹیا، آخرکار آپ کو مولانا صاحب کو گالیاں دینے کے بعد، مولانا صاحب کو برا بھلا کہنے کے بعد، آپ کو مولانا صاحب کے پیچھے ہی نماز پڑھنی تھی، آپ کو مولانا صاحب کو ہی امام جو ہے وہ تسلیم کرنا تھا، تو پھر یہ جو بے ثمر مہم کی تھی اس کا کیا فائدہ؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یقینی طور پر یہی نکلنا ہے کہ اگر آج آپ مولانا صاحب کو امام تسلیم کر سکتے ہیں تو کل آپ آصف علی زرداری اور جناب نواز شریف صاحب کو بھی امام تسلیم کر لیں گے۔ ابھی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ شبہات ہی موجود تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگلا اعلان آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ملاقات والا وفد ہے یہ بہت جلد آصف علی زرداری صاحب کی چوکھٹ کے اوپر بھی جائے گا اور ان کے گردوں کو ہاتھ بھی لگائے گا اور ان کو مفاہمت کا پیغام بھی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ اعتدال پسند قیادت جو اس مذاکراتی عمل میں موجود ہے، اس نے یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو قطع نظر انہوں نے اپنے لیے الگ سیاسی راستے یعنی اعتدال کے راستے کے اوپر قدم دھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن کے اندر یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ عمران خان کے احکامات کے باوجود، عمران خان کا 1.5 فٹ کا ٹویٹ کرنے کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے عمران خان کی آئیڈیالوجی سے خود کو ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی حیران کن پیش رفت ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ اور اقدامات بھی سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف میں مائنس عمران خان کا جو ایک چرچا ہے، یعنی اس بات پر گفتگو وہ شروع ہو گئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جس دن شیر افضل مروت نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان نے منع کر دیا ہے کہ ان 3 ٹی وی چینلز کے اوپر کسی نے جا کر انٹرویو ریکارڈ نہیں کرانا، ٹھیک اسی دن عمران خان کی جو بہن ہے، ہمشیرہ ہیں جناب علیمہ خان صاحبہ، ان کی بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور باہر آ کر انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو کے اندر بنیادی نقطہ پارٹی کو ہیڈ کرنے کا تھا عمران خان صاحب کو نااہلی کی صورت میں یا انتخابات میں عمران خان کی عدم موجودگی کی صورت میں۔ اس موقع پر علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے اس بات کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لیڈرز موجود ہیں، اگر عمران خان جیل میں ہوں گے تب بھی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے بھی آئے گی اور آ کر پارٹی کو لیڈ بھی کرے گی۔ قطع نظر اس کے کہ انہوں نے اس بات کا جواب دینا ہوتا مناسب سمجھا، انہوں نے اس بات کو زور دیا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کی ہی ہے اور عمران خان چاہے جیل میں ہوں گے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ یہ ایک پولیٹیکل سینیریو اس طرف جا رہا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور خود عمران خان، وہ تمام لوگ جو اعتدال پسندی کے قائل ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ اب ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی سیاسی مزاج پاکستان تحریک انصاف میں وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب وہ ملاقات جس کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ملاقات لاہور میں ہوتی ہے، ماڈل ٹاؤن میں ہوتی ہے، مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس ملاقات کے لیے بطور خاص اسلام آباد سے ایک اہم ترین شخصیت چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب لاہور تشریف لاتے ہیں۔ لاہور آ کر وہ خصوصی طور پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات میں ان 2 شخصیات کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہوتا۔ یہ ملاقات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمام
جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں انتخابات کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو یہ ملاقات جہاں پر اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان تعلقات کی مضبوطی کے لیے ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ایک موقع آ رہا تھا ماضی میں جب پاکستان یہ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی وہ جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی، اور اس میں سے ایک حصہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے بہت حد تک تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد صورتحال بدلی اور قدوس بزنجو اور جام کمال دونوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں ابھی کسی کشتی پر سوار نہیں ہونا، جس پر وہ اہم پریس کانفرنس جہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنا تھا، اس پریس کانفرنس کو روک دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے مسلم لیگ نواز کے ساتھ رابطوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس حوالے سے عام یہ جو ہے یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے جاتی عمرہ لاہور میں ہونے والی ملاقات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جس میں موجودہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ لاہور جاتی عمرہ میں جا کر جناب مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات میں بلوچستان عوامی پارٹی کا مستقبل میں مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی اتحاد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو چلتی چلی جاتی ہے۔ اب چونکہ انتخابات کے حوالے سے سچویشن بہت حد تک کلیئر ہو گئی ہے، انتخابات نے یا تو جنوری کے لاسٹ ویک یا فروری کے فرسٹ ویک میں ہونا ہے، اس سے زیادہ انتخابات کے التوا کے امکانات اس وقت تک موجود نہیں ہیں، اور اس صورتحال میں یہ ملاقات بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ نے سیاسی باپ نیا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے بلوچستان میں۔ ساجد سنجانی صاحب اسی حوالے سے نہ صرف لاہور آئے تھے بلکہ ان کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور جیسے ہی نواز شریف صاحب اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس کا آغاز کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کا ایک دورہ خصوصی طور پر کوئٹہ میں رکھا جائے گا، جہاں پر بلوچستان عوامی پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اگلے انتخابات میں انتخابی اتحاد اور بلوچستان میں مل کر حکومت اور مرکز میں بھی حکومت کا حصہ بننے پر آمادگی کا اظہار بھی کرے گی، اور اس بات کا اعلان بھی کرے گی، اور یہ یقینی طور پر مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت اس بات پر 100% متفق ہے کہ انہیں اگلے انتخابات میں جانا بھی ہے اور نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا بھی ہے، اور اگر نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے تو اس کے لیے نواز شریف صاحب کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کا دائرہ وسیع ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور باپ کی طرف سے آ کر اس بات کا اظہار کرنا، اس بات کا یقین دلانا کہ ہم اگلا الیکشن ان کے ساتھ لڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے باپ نے بھی اس بات پر مور لگا دی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون نے ہی اگلے الیکشن میں لڑنا ہے، کیونکہ ہاری ہوئی بازی کوئی سیاستدان نہیں لڑتا، کوئی سیاسی جماعت نہیں لڑتی، اور اگر ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جناب اگلی باری نواز شریف کی ہے تو پھر اس کے بعد کسی کو اور کوئی معاملہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات کی اہمیت فیوچر میں جو الیکشنز ہے اور اس انتخابی اتحاد کے بعد مستقبل میں بننے والی حکومت سازی کے ساتھ بھی جڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ملاقات بہت ہی زیادہ معنی خیز بھی تھی اور فروٹفل بھی رہی ہے مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی دونوں کے لیے، اور اس بات کا آنے والے دنوں میں ہمیں عملی ثبوت اس وقت ملے گا جب بلوچستان عوامی پارٹی اپنا سارے کا سارا جو ہے نا کنبا وہ سمیٹ کے مسلم لیگ نون کے کیمپ میں نظر آئے گی، اور یہ یقینی طور پر اس بات کی طرف واضح اشارہ ہوگا کہ جناب مسلم لیگ نواز کے لیے اگلے انتخابات میں میدان وہ بہت ہی زیادہ ہموار بھی ہے، اور نواز شریف کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے امکانات اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔